बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब में अपने खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है, मगर अपोजिशन समझती है कि इस किस्म के तारीफी सर्टिफिकेट या तारीफी असनाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदम इस्तेहकाम और इलेक्शन के अंदर नज़र आएगा कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ और उनके वज़रा के बारे में क्या राय रखते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज ये वाज़े कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ सकते, हाँ, मगर अदम इस्तेहकाम से मुताल्लिक उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जिस अदम इस्तेहकाम का ढोल ये पूरी ऑपोजिशन बजा रही है, देखना यह है कि उसमें क्या नंबर गेम भी पूरी है। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल CBR एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। ये स्कैंडल है क्या? सोसाइटीज किस तरह से लोगों को फैसिनेट करती हैं, किस तरह से उनके गिर्द घेरा तंग करती हैं और कैसे लूट मार करती हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल आज प्रोग्राम मुकाबिल में आपके सामने हम बेनकाब करेंगे। इसके अलावा दीगर अहम इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, खिलाड़ियों पे मैं आती हूँ, छोड़िए खिलाड़ियों को, आप ये बताइए। खिलाड़ियों को क्यों छोड़िए? खिलाड़ियों ने ही तो फैसला करना है, अदम एतमाद में जाएंगे, खिलाड़ियों से साथ देंगे। नहीं, आप अपना सवाल करें। खिलाड़ियों को कैसे छोड़ सकते हैं? खिलाड़ी तो कमाल दिखा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ कमाल और लोग भी हारून साहब दिखा रहे हैं। अदम इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन तो कोशिश कर रही है, इस कोशिश में कौन उनको मजबूत कर रहा है? क्या मीडिया या कुछ लोग इसमें उनका साथ दे? देखिए जी, सबसे अहम रोल तो इसमें मीडिया का है। इस वक्त जो माहौल पैदा हो गया, कामयाब होती है ये नहीं होती, ये बात की बात है। और कामयाब होने के अनुसार सिर्फ एक बात पे है जी, क्या वो PTI के लोगों को खरीद सकते हैं? मैंने आपको कल इत्तला दी थी, 10 से 20 करोड़ रुपए। और टिकट भी, ठीक है, टिकट भी, मतलब टिकट तो वो खैर बेकार ही है। उस टिकट में तो अगर कोई रेलवे में सफ़र करे तो पकड़ा जाएगा। तो टिकट तो उसका क्या है, जो टिकट जो असल में अहम है वो तो है नून लीग का, जिसमें वस्ती पंजाब में जीतने का इम्कान बहुत है। तो एक साहब ने तो ये कहा, देखिए मीडिया में तो ऐसा लगता है कि ये खेल ही मीडिया का है, ये नहीं मीडिया के हाथ में दे दिया गया कि आप नहीं फैसला करना है। एक साहब ने कहा कि नंबर पूरे हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अच्छा, दावा कर दिया, बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा। दावा क्या, हो चुका है। उन्होंने ये नहीं कहा होगा, हो चुका, फैसला हो चुका है इसका। दूसरे साहब ने कहा कि और इलेक्शन करा देंगे। एक साहब ने कहा इलेक्शन करा देंगे। एक साहब ने कहा कि वो तो आरजी कोई बंदोबस्त होगा लेकिन नून लीग की हुकूमत बनेगी, फैसला हो चुका है, नंबर पूरे हैं, बाद में मिल चुके हैं। अच्छा, एक साहब ने जो ये कहा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के एक आदमी का नाम तजवीज़ किया। एक ऐसे MNA का कि जरदारी साहब हैरत ज़दा ही रह गए। MNA का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए तजवीज़ कर दिया उन्होंने। MNA के होगा और कौन? कौमी असम्बली का मेंबर ही बनेगा ना वज़ीर-ए-आज़म, और कौन बनेगा? MPA बनेगा? नहीं, हारून साहब ऊपर के भी तो बड़े लोग हैं ना, जरदारी साहब ये होने देंगे? बिलावल भुट्टो जो ये ख्वाब देख रहे हैं, वो तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जो कुछ वो इरशाद फरमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो बातें जो हैं, एक तो 100% कन्फर्म नहीं, दूसरी 100% कन्फर्म है। एक ये है, काफ लीग के एक जिम्मेदार लीडर ने कन्फर्म किया कि चौधरी साहब की, परवेज़ इलाही की और शहबाज शरीफ की मुलाकात, बल्कि चौधरी साहबान की होगी शायद। अच्छा, क्योंकि हमेशा चौधरी साहबान इकट्ठे फैसला करते हैं और आखिरी फैसला बाद औक़ात परवेज़ इलाही प्रिवेल कर जाते हैं। मगर चौधरी शुजात की जब तक सेंक्शन ना हो उस वक्त तक वो फैमिली फैसला करते हैं। ठीक है, उनके यहाँ काफ़ी डिस्कशन होती है। इस तरह नहीं है कि शहबाज शरीफ कोई देवता हैं, नवाज शरीफ के देवता हैं और वो फैसला कर दें। और नवाज शरीफ देवता नहीं है, देवता है नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी हैं जी। अच्छा, तो वो मेरे ये कन्फर्म है। एक बात और कन्फर्म है कि नवाज शरीफ, ये पूरी तरह कन्फर्म है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मैंडेट दे दिया है इमरान खान को निकालने के लिए कुछ भी करना पड़े। बस कुछ की बहुत वुसअत है, जो भी करना पड़े करो। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, उसके साथ बात करो जिन टर्म्स पे जैसे ही मुमकिन है। ये अखबार में से भी एक ने कहा
کہ نواز شریف اس پہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں اچھا کہ جب ہمیں اقتدار مل جائے گا، ابھی ملے نہیں ہے، یعنی کہ سوچ لیا، فیصلے ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی یہ دیوتا فیصلہ کرے گا. وہ خدا کا بندے تو فیصلہ کرے گا یا اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی؟ پہلے تم نے فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بہرحال یہ صورتحال ہے. لیکن ہارون صاحب منی لانڈرنگ کا بھی تو مسئلہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب کے اوپر پوری گرفت ہے یا شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے تو ابھی یہ منی لانڈرنگ والا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس پہ شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ پہ تو ان کو دے دی نا اجازت ہے. وہ اس پہ تو کہا انہوں نے کہ لمبی تاریخ دینی. میں تو مصروفوں کا آپ نے غور نہیں فرمایا 1 فروری کو نواز شریف شہباز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے، مجھے کرونا ہے. ایسا ہی ہے. 2 تاریخ سے ان کی سیاسی سرگرمی شروع ہوئی. اگر انہیں 1 کو کرونا ہوا تھا یا اس سے 2 3 دن 4 دن پہلے ہوا تھا تو 10 فروری تک تو انہیں 12 فروری تک تو انہیں الگ تھلگ رہنا چاہیے تھا نا. 2 فروری سے ان کی سیاسی سرگرمیاں کیسے شروع ہو گئی؟ اور آج جب وہ پیش ہوئے عدالت میں تو انہوں نے کہا لمبی تاریخ دے. میں تو 14 فروری سے میٹنگ میں تو جج نے کیا کہا؟ جج نے کہا آپ درخواست دے دیجیے گا. اور ان کے وکیل امجد پرویز پیش ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا وہ تو بے مصروف ہے ہائی کورٹ میں. وہی بالکل تاخیری حرب ہے. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اسد عمر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا وفاقی وزیر اسد عمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب پروگرام مقابل کو جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب عدم استحکام اور اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسد عمر صاحب آپ کھانے کھا رہے ہیں، مزے میں ہیں، ریلیکس ہیں، ادھر سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی چھٹی ہو رہی ہے. سر انشاءاللہ چھٹی تو ہو جائے گی. 18 اگست 2023 بہت زیادہ دور نہیں ہے تو 5 سال وزیر اعظم عمران خان اپنے پورے کر کے اپنی پہلی ٹرم وزیر اعظم کی مکمل کر لیں گے. اس کے بعد ملک میں انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. لیکن یہ جو اگلے ہفتے اور 2 ہفتے والی بات ہے نا، یہ ہم 2.5 سال سے سن رہے ہیں سر. ہر 3 مہینے کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے. کچھ بے روزگار سیاستدان ہیں وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. کچھ ان کے دوست ہیں آپ کے ساتھی، وہ ساتھ مل کے وہ رات شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو اخبار رویز جو ہیں انہی کا گانا کیوں گا رہے ہیں؟ آپ کے حق میں تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ نہیں جا رہی ہے. کوئی تو کسی میڈیا سے میرے خیال میں سنجیدہ تجزیہ نگار جو ہے اس میں حق کی یا نہ حق کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی حکومت کا فیور کرنا یا نہ فیور کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں کہ آپ اگر زمینی حقائق دیکھیں، بالکل اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سینٹ کے اندر ووٹ دیکھ رہے ہیں، آپ جو چیز گراؤنڈ پہ ہوتی دیکھیں اس سے کوئی نظر آتا ہے آپ کو کہ کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی چیز ہونے والی ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا بھائی، مگر میں 2 دن سے حیرت زدہ ہوں. اتنا طوفان اٹھا ہوا ہے، لوگ یہ بتا رہے ہیں اتنے ووٹ ہوں گے، فلاں وزیر اعظم ہوگا، شہباز شریف ہوگا، اتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی نوعیت طے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے. تو آپ اس کی ڈٹ کے تردید کیوں نہیں کرتے؟ سر میں جیسے میں نے کہا نا کہ سنجیدہ تجزیہ کار جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. مجھے تو یہ بتائیے آپ کہ لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے، بیٹی ان کی مریم نواز ہے، ووٹ بینک سارا ان کا ہے، وہ اس وقت سسٹم سے آؤٹ ہیں. وہ شہباز شریف اور حمزہ کے لیے راہ کیوں ہموار کریں گے؟ مجھے تو یہ نہیں بات سمجھ میں آتی کہ سیاسی طور پر اگر میں تجزیہ کروں تو مجھے تو مسلم لیگ نون کی بھی وہی نہیں نظر آتی. ہاں وہ اپیلیں چھپیلیں کہیں انہوں نے کروائی ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے، لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں کسی طریقے سے کوئی کامیابی نظر آئے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اس وقت تو مجھے تو مسلم لیگ نون کی موٹیویشن ہی نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، لیکن اسد عمر صاحب آپ کا ریلیکس ہونا بھی سمجھ سے اس وقت تمام سننے والوں کو اور یقینی طور پہ مجھے بھی بالا تر محسوس ہو رہا ہے. وہ لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، مارچ ہو رہا ہے، مارچ کے اندر وہ پہنچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اسمبلیاں یا تو توڑ دیں ورنہ ہم تختہ الٹ دیں گے. نو کانفیڈنس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. مگر آپ لوگ اتنے ریلیکس کیوں ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں جو نمبر جو ہے وہ تو بار بار دکھائے جا چکے ہیں نا. جیسے میں نے کہا کہ اب جوائنٹ سیشن جو ہوا تھا پارلیمان کا اس میں دیکھ لیجئے اتنا شور طوفان، اس وقت بھی یہی خبریں تھیں، بس گئے اور ختم ہوئے. اور اینڈ میں جب ووٹ ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. اس کے بعد ابھی سینٹ کے اندر ووٹ ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ صورتحال کیا ہے. جہاں تک عوام کو موبلائز کرنے کی بات ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی کبھی سیاست رہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے. تو عوام کو موبلائز کرنے کی طاقت تو ویسے ہی نہیں ہے. تو نہ زمین پہ
عوام موبلائز کر سکتے ہیں، نہ اسمبلی کے اندر نمبرز پورے ہیں، نہ کوئی خلائی مخلوق ان کی مدد کرنے کو تیار ہے، تو کوئی سوائے اس کے کہ پیالی کے اندر طوفان ہے، ہمیں اس کے علاوہ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اچھا 2 سوال ہیں، پہلے ایک سوال الگ الگ کرنا چاہیے تاکہ چیزیں واضح رہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے وہ نواز شریف تو یہ چاہتے ہیں یا وہ خود وزیر اعظم ہوں، نہیں تو ان کی صاحبزادی ہوں، وہ شہباز شریف کے لیے تو نہیں کرنا چاہتے یا حمزہ کے لیے تو نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ آج کل حمزہ کے بڑے قصیدے لکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں، بعض اخبار نویس انہیں ایک بڑا عظیم سیاسی مدبر بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ عارضی طور پہ شہباز شریف کو بنا دیں۔ سر مسئلہ تو یہی ہے نا کہ دیکھیں نواز شریف اور خاص طور پہ مریم، ٹائم ان کے سائڈ پہ ہے، وہ انتظار تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ کنٹرول چلا گیا شہباز شریف سائڈ کی فیملی کا تو یہ تو پچھلے اگلے ایک نسل کی بات ہو گئی نا۔ اور یہاں پہ صرف سیاسی اثر و رسوخ یا طاقت کی بات نہیں ہے، یہاں تو اربوں کی اور اربوں روپے کی نہیں، اربوں ڈالروں کی جائیدادوں کا معاملہ ہے۔ تو میں تو اپنے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نالج کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، یہ تو میں صرف ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ میں اگر ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہوں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ مسلم لیگ نون کیوں اس وقت یہ کرے گی، اور کم سے کم نواز شریف اور مریم کا جو سائیڈ ہے پارٹی کی وہ کیوں اس کو سپورٹ کرے گی۔ اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اطلاعات مل رہی ہیں، بعض بڑے ریلائبل سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کی آفر ہو رہی، ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے، 10 سے 20 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایم پیز پختونخوا میں انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی تھی روپے کے بس۔ آپ کو یقین ہے کہ اب بھی آپ کی صفوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یا اور اگر ہے تو آپ اسے روک سکیں گے اگر وہ اسے وفاداری تبدیل کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی سیاست کا حصہ رہتا ہے بدقسمتی سے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی جہاں کوئی اپنی پارٹی کے خلاف ظاہری طور پر نہ جانا چاہتا ہو، اس کا اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہو یا جو بھی وجہ ہو، تو جب اس کو چھپ کے موقع ملتا ہے نا تو پیسہ بنانے کا، وہ کئی ہمارے بھائی بند جو ہیں وہ پیسہ بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں بھی ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے کاروبار چلا وہاں پر۔ لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں کوئی ووٹ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہمیں یہ تو اکثر نظر آتا ہے اپوزیشن کے لوگ نہیں آتے ہیں، ہمارا ابھی تک ایک بھی ووٹ ایسا نہیں ہے۔ جو کاؤنٹ میں نے وزیر اعظم کو بتائی تھی، یہ جو پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس سے ایک شام پہلے کہ جی کل ہمیں اتنے ووٹ پڑیں گے، وہی 168 ووٹ اگلے دن پڑے ہوئے تھے، کوئی 1-2 بیمار تھے، باقی ملک سے باہر تھے۔ تو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی بھی اتحادی یا پی ٹی آئی کا نمائندہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ کھڑا ہو کے عمران خان سے رائیں جدا کرنے کو تیار ہو۔ صحیح۔ ایک آدھ تو ناراض آدمی ہے نا پختونخوا میں، ناراض تو ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک سے زیادہ اچھا دفعہ سر ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی اور چودھری برادران کی ملاقات ہونے والی ہے؟ ملاقات تو جی پہلے بھی ہوئی، لوگ جو ہے وہ جا کے ملے ہیں، وہ مہمان نواز لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ملاقات ہو رہی ہو، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ ہم کسی بھی اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں اس کے اوپر کوئی ہم شک کریں یا ان کی بات کے اوپر ہمیں یقین نہ ہو۔ ابھی تک کی ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہی بات ایم کیو ایم کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں ایم کیو ایم کے بارے میں ان سے تو ایکچولی میری شام کو منی سے بھی بات ہوئی تھی، میسیجز ایکسچینج کیے تھے۔ امین الحق صاحب کی دوپہر کو مجھے کال آئی تھی، تو سینٹ چیئرمین صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ جتنے بھی اتحادی ہیں میں آج کا بھی بتا سکتا ہوں کہ آج بھی ہم رابطے میں رہیں، اس وجہ سے نہیں، ویسے عمومی طور پہ رابطے پہ ہیں، تو کوئی آثار وہاں پر نظر آ نہیں رہے اس وقت تک کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نظر آئی۔ ٹھیک، چلیے ماشاءاللہ آپ تو مطمئن ہیں پوری طرح سے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، چند دن میں صورتحال انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب، حکومت کانفیڈنٹ ہے؟ اچھا دیکھیے، ہاں یہ کانفیڈنٹ تو ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو انہوں نے کہا نا کہ لوگوں کے بکنے کا احتمال تو ہوتا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا بکنے کے لیے منڈی لگے گی اور کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟
اگر یہ خریداری کر سکتے ہیں تو حکومت بھی خریداری کر سکتی، ٹھیک ہے. تو پھر دونوں طرف. اور یہ بڑا المناک واقعہ ہوگا کہ سارا انحصار خریداری پہ ہو. افسوس اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی موقع پہ دخل دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر خود موقع اب اگر یہ کہا جائے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی روک سکتی ہے نا، یعنی ان کے پاس معلومات کے ذرائع بھی بہتر ہیں، انٹیلیجنس دباؤ بھی زیادہ ڈال مناسب سکتے ہوتی. ہیں. لیکن یہ تو بڑی بدقسمتی ہے ملک کی کہ ان چیزوں کو اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دیا جائے. یعنی خریداری میں تو یعنی کچھ بھی نواز شریف نے بھی کہا ہے، کچھ بھی نہایت ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں، اور ٹرمز بھی. بھائی کل آپ حکومت میں تھے، کل تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، اور آپ نے کہا کہ جی مجھ سے معافی مانگی جائے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ، اور سڑکوں پہ چیختے چلاتے پھرے اور عدالتوں کو. رانا ثناء اللہ نے کہا پچھلے ہفتے ان ججوں کا گھیراؤ کریں گے جو خلاف فیصلہ دیں گے، ججوں کا گھیراؤ کریں گے. کین یو امیجن؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو ویسے ہی فیمس ہے اس قسم کے بیانات دینے میں. نہیں ایسے نہیں، یوں ہی نہیں نا. رانا ثناء اللہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے. مطلب یہ دباؤ، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یعنی بہت سارے بینیفیشری ہوں گے اور اقتدار میں آتے ہیں. اسحاق ڈار بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ ورچوئل کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ میرے سے حلف لے لو. لے لو، بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر ملک میں کوئی کام دام تو ہو نہیں سکتا نا. اس کے جب تک المیہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے والے لوگوں کا یہاں حلف لیں گے. وہ فگرز کون فج کرے گا، IMF کو چکمہ کون دے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اچھا، گزارے یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہے نا وہ بھروسے کے نہیں ہیں. PTI کے آدمی جو ہے نا وہ بک سکتے ہیں ان کو. اب یہ ان کی نگرانی ٹھیک سے کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں یا نہیں، یا فائنل پھر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی دخل دے گی. یہ ایک سوال ہے، میں نہیں کہہ سکتا وہ کیا کریں گے. اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لا تعلق ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، سیاستدان جو مرضی کریں. یہ 2013 میں بھی یہ ہوا تھا کہ فوج بالکل الیکشن سے لا تعلق ہو گئی تھی. الیکشن کمیشن نے کہا، فخر الدین جی ابراہیم جو ہیں کمال کے آدمی تھے، تو وہ انہوں نے کہا، ان کی تقریم بہت تھی، کہ انہوں نے کہا ہمیں 80,000 افسر چاہیے الیکشن کی نگرانی کے لیے. 80,000 افسر. تو انہیں بتایا گیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کل 25,000 افسر ہیں. تو 80,000 افسر کہاں سے لائیں سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن پہ. پھر انہوں نے پوچھا کیا دھاندلی اگر ہو رہی ہو تو جو فوجی افسر وہاں ہوگا اس کو اختیار ہوگا کہ عارضی طور پہ روک دے. اچھا، پولنگ عارضی طور پہ، یعنی 2 گھنٹے کے لیے روک دے اگر دھاندلی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ اختیار ہم نہیں دے سکتے. فخر الدین جی ابراہیم، جسٹس کینی نے کہا تھا، فخر الدین جی ابراہیم تو بیمار ہو گئے، وہ تو فوری طور پہ بیمار ہو گئے تھے عہدہ ملتا ہے. اور وہ جسٹس کینی صاحب جو ہیں وہ بڑھ کے اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں. اس میں بات ذرا دوسری طرف نہ چلی جائے. ایک جج نے کہا الیکشن کمیشن کے، جو میں پنجاب الیکشن کمیشن سے کہا کہ تمام وہ جو لوگ ہیں یہ میرے دفتر میں معلومات مہیا کی جائیں، ریٹرننگ افسر اور پریزائڈنگ افسر، کون اس کو ڈیل کرے گا، یہ لکھا ہوا موجود ہے ایک صاحب کے پاس. میں کسی اور کا نام بھی بتا دوں گا. یہ ساری تحریر موجود ہے. میں نے کہا لکھ کے بھیجیں کہ یہ. انہوں نے کہا جی میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں، ایک بڑا اہم جج، یہ میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں. یہ فیصلہ تو چیف الیکشن کمیشنر کر سکتا ہے کہ آپ کو اطلاعات العدلیہ کا اس سے براہ راست انتظامی معاملات سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ پھر بعد میں ایک اور سیل بنایا گیا. ان ججوں کے نام بھی معلوم ہیں. ایک کتاب آ رہی ہے، اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، چند مہینے میں چھپ جائے گی کہ کیسے 2013 میں نواز شریف صاحب نے ڈٹ کے دھاندلی کی. ہارے تو عمران خان اپنے ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی وجہ سے، بری منصوبہ بندی کی وجہ سے، ان پر میکنزم ہی نہیں تھا. میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں. میں تو اس میٹنگ میں گیا جہاں ٹکٹوں پہ بات ہو رہی تھی اتفاق سے. آج تک یہی غلطی وہ کرتے آ رہے ہیں. ہاں یہی، اور یہ کرتے رہیں گے، وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس پہ کے لیے وہ کوئی سسٹم میکنزم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب یہ علی محمد خان جو ہے اس کے پورے حلقے نے انکار کر دیا کہ اس کو ٹکٹ نہ دیا جائے، مگر وہ چونکہ اس میں آتا تھا اپنے ٹاک شوز میں اور بڑی جناب عظمتیں بیان کرتا تھا ان کی، تو اس وجہ سے پھر دباؤ آیا. یہ اپنا باوڑا صاحب اب یہ ایک علامت بن گئے ہیں نالائکی اور نااہلی کی.
اور ان کو دیکھیں ان کے لیے کیا کیا کہ کچھ قربان کیا, وہ سیٹ بھی قربان کی, سینٹ کی ایک سیٹ بھی قربان کی, عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا جی, کمال ہے. اور پھر چاروں صوبوں کے اندر سے بہترین قرار دے دیا. کو کیا تجزیہ ہے جی, کیا سروے ہے, قربان جائیں ان کے. اینی ہو, اس کے علی اصل بینیفیشری ہیں شہباز شریف. پوچھے کیسے؟ ایک تو آپ کو بتایا کہ 1 فروری کو انہیں کرونا ہے, 2 فروری کو سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہے, 3 کو ملاقات, اب وہ جیتتے ہیں, اب مسلسل ملاقاتیں, اور ایسے متحرک ہیں کہ ایسے متحرک وہ اسی وقت ہوتے ہیں, اس وقت ان کی کمر کی تکلیف بھی بالکل نہیں ہوتی, غائب ہو جاتی سڈنلی. یہ کوئی میجک بٹن ہے. اچھا, اگر وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک بلکہ پیش ہی بھی نہیں ہوتی, اگر FIA, نیب, عدالت پہ ان کا دباؤ رہے گا. آج بھی انہوں نے کافی ڈرامہ کیا نا کہ امجد پرویز صاحب نہیں آ سکتے, تو تاریخ دیں. ہاں جی, اور خود کھڑے ہوئے جیسے وہ کرتے ہیں. تو خیر تاریخ تو نہیں دی, مگر یہ دے ہی دی ایک لحاظ سے. ان سے کہا کہ اگر آپ اسمبلی میں چلے جائیں تو درخواست لکھ کے بھیج دیں. اب اگر یہی اپنا ہے, یہی کیا وہ شعر ہے کہ برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا, جی یہی انداز عدالت ہے تو کل کا تاجر, یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. ازبکستان کی ایک کہاوت ہے کہ وہ برف پہ وعدے لکھتے ہیں پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ہے جناب والا ہمارا نظام انصاف, اور یہ ہے جناب ہماری سیاست. بالکل, سیاست کا ایک اور پہلو. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے, پوری اپوزیشن اس وقت باہر سڑکوں پر آنے کو تیار بیٹھی, بلاول تو نکل کھڑے ہوئے ہیں اور نون لیگ بھی تیاری کر رہی ہے. عمران خان صاحب کب نکلیں گے باہر؟ عمران خان صاحب ابھی نکل آئیں گے, اس لیے کہ آرام سے بیٹھنا ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں تیاری میں ہے, 1 آدھ دن میں, 2 دن میں, 4 دن میں اعلان ہو جائے گا. اچھا, بلدیاتی الیکشن کا شیڈول کا اعلان ہونے سے پہلے وہ جائیں گے پبلک میں, اپنے ووٹر سے رابطہ کریں گے, اپنے حامیوں کو متحرک کریں گے. دیکھیں عمران خان صاحب میں اور بہت سی کمزوریاں ہیں, سیاست کا بھی اتنا فہم نہیں ہے, معیشت کا بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ اگر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تو یہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. کیا وہ امراء القیس کی آخری نظم ہے کہ کتنے نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور کتنے لبریز جام کل انقرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. انقرہ میں اس کا انتقال ہوا تھا نا, وہ عرب تھا لیکن وہ قیصر روم سے مدد لینے کے لیے گیا تھا. اچھا, یہ بھی قیصر روم سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. تو گزارے یہ ہے کہ وہ نکلیں گے اور جلسے وہ بڑے کر سکتے ہیں. پیپل نون لیگ کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے جلسے کر سکے. اس کے پاس ووٹر ہیں, اس کے پاس ورکر نہیں ہیں, اس کے پاس لیڈر ہیں, اس کے پاس الیکٹیبلز ہیں. ان کی کامیابی یہ ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی جو سیاسی تاریخ کی عظیم ترین غلطیاں کی ہیں, اس میں پنجاب ایک ایسے شخص کو سونپ دیا جو کسی طرح کا کوئی سیاسی کام نہیں کر سکتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ علیم خان صاحب سے یہ کہا جا رہا تھا, کہیں سے فون آ رہا تھا کہ وہ فلاں تونسا کا جو MP ہے اسے بات کریں. کوئی معلوم نہیں اسے, ہاں سینٹ کے الیکشن انہوں نے, تونسا کا جو MP, اس نے کہا تونسا کے MP سے بھی اگر میں نے ہی بات کرنی ہے تو کمال ہے. اسی وقت وہ انٹرسٹڈ بھی انہیں دنوں ہونا شروع ہوئے, اس کی اور بھی وجوہات تھی. صحیح. تو یہ آپ کی پنجاب اتنا بڑا صوبہ اور اس کا یہ وزیر اعلیٰ, تو یہ کیمپین کون لیڈ کرے گا؟ کوئی لیڈ, PTI پنجاب کا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. کون لیڈر ہے PTI پنجاب کا؟ یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کنٹونمنٹ میں, اس میں پھر وہ رزلٹ سامنے آ گیا, پھر ہار گئی. کس نے دیے, کس نے کہا دیے تھے وہ ٹکٹ؟ عامر کیانی نے. ٹھیک ہے, اور عامر کیانی پہ کتنے سنگین الزامات ہیں گراب کے معاملے میں. ان کو پارٹی کا جب علی امین گنڈا پور پہ الزامات لگے تو انہیں پارٹی کا کیا بنا دیا؟ سیکرٹری جنرل بنا دیا KPK کے اندر. جب وابڈا کی سیٹ خطرے میں پڑی تو انہیں سینیٹر بنا دیا. ایسا ہی ہے. ہر وہ شخص
جو معتوب ہوتا ہے عوام کا یا جس پہ الزام لگتا ہے اس کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے. مستقبل کو اتنا تابناک نہیں ہے پھر آپ سمجھتے ہیں اگر یہی فیصلے ٹکٹوں کے اوپر عمران خان صاحب نے کرنے نہ مستقبل ان کا تابناک ہے نہ اپوزیشن والوں کا. اس کو کیا کریں گے جی؟ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے. کتنے اکاؤنٹ ہیں؟ 28 ہیں 80 کتنے اکاؤنٹ ہیں؟ 28 اکاؤنٹ ہیں. گواہ موجود ہیں, وعدہ گواہ موجود ہیں. تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اور میں آپ سے عرض کروں, ان حالات میں اگر حکومت بدلتی ہے اتنی تباہی ہوگی, اتنی بے یقینی پیدا ہوگی. اتنی وقت ہی کتنا رہ گیا ہے, کتنا وقت رہ گیا باقی؟ 15-16 مہینے رہ گئے نا. آخری مہینوں میں تو حکومت کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی بڑھے گی, انفلیشن بڑھے گی, سی پیک کے منصوبے متاثر ہوں گے, امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی, افغانستان جیسا سنگین مسئلہ درپیش ہے اس میں فیصلے ہو رہے ہیں, ان میں تاخیر ہوگی, دہشت گردی بڑھ سکتی ہے. سب سے بڑا خطرہ اگر اس دہشت گردی ہے. وقت دیکھیے عمران خان صاحب نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ایسا. یہ ٹھیک کچھ اچھے کام کیے, شجرکاری کی, ہیلتھ کارڈ دیے, کورونا سے اچھی طرح فائٹ کیا, یہ ہے کورونا سے بہت اچھی طرح فائٹ کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن بحثیت مجموعی نہ وہ کوئی اچھی ٹیم بنا سکے, نہ کسی وہ ترجیحات ہی طے نہیں کر سکے. کرنا کیا؟ بریک سے واپس آ کے ارون صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو سکینڈل ہے وہ بھی آپ کے سامنے بھی نقاب کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ تو دیکھیے نا, میں ایک سادہ سی بات کر رہا تھا جو ایک بنیادی بات ہے, لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. میرا خیال ہے لیڈرشپ میں جو بیسٹ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک پریزیڈنٹ جانسن کی کتاب ہے. اچھا, جانسن کے نہیں, خیر ابھی یاد آتا. وہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے لیڈرشپ میں, لیڈر میں. وہ اس میں ایک کرزمہ ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ, اس کو کچھ علم ہونا چاہیے, اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا اس کے باوجود وہ کیا ان 3 خصوصیات کے ساتھ وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں, وہ ناکام ہو جائے گا اگر کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں رکھتا. ترجیحات کیا ہیں, آپ نے جانا کہاں, آپ کی منزل کیا ہے؟ کبھی انہیں چین کا ماڈل عمران خان صاحب کو اچھا لگتا ہے, کبھی ایرانی ماڈل, ترکی کا ماڈل اچھا لگتا ہے, کبھی ایرانی ماڈل اچھا لگتا ہے, کبھی ملائیشیا کا ماڈل اچھا لگتا ہے, کبھی سعودی عرب کو پکڑ کے سب کو بند کر دیا. اکثر تو جرمنی کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. جرمنی کی بھی, برطانیہ سے بہت زیادہ متاثر ہے. پاکستان کے لیے پاکستان کا ویژن نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے اس وقت, سوال یہ ہے اس وقت اگر آپ اچانک وزیر اعظم کو چلتا کریں گے, یہ 90s کا ڈیکیڈ جس میں شرح ترقی جو ہے گر کے 2-3% پہ آ گئی تھی, اور بہت بری حالت تھی جس کو لاسٹ ڈیکیڈ کا ضائع شدہ اشرا, وہی پھر جو میوزیکل چیئرز کا کھیل شروع ہو جائے گا محلاتی سازشوں کا, یہ بڑا تباہ کن. نہیں, عمران خان صاحب کو چلے اسی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں, اگر اقتدار سے ہٹا دیا جاتا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ہنگامہ کریں گے, اور کیا کریں گے, اور ان سے بڑا ہنگامہ کریں گے. ہنگامہ کرنے میں تو ان کو کوئی ثانی نہیں ہے. اچھا, بالکل ظاہر ہے. چودھریوں کے بارے میں, چودھری برادران کے بارے میں ہارون صاحب کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں یہ سازگار ہے. انہوں نے اپنے ہر جائز بات منوائی, چاہے کوئی تاخیر سے مانی. وہ تو ویسے کہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے کوئی کام بر وقت تو نہیں ہو سکتا. مثلا یہ ہے کہ وہ امراض قلب کا ہاسپٹل تھا وزیر آباد میں, نہیں کرنا چاہتے تھے. 117 وہ بہت چودھری پرویز الہی بہت اس کو عزیز رکھتے ہیں, اس کا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور کئی کام تھے, تو وہ جب بجٹ کا موقع آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ کام کریں مہربانی کر کے, ورنہ بجٹ خود پاس کرا لیں. اس لیے کہ انفلوئنس چودھری کا زیادہ ہے, بزدار کا کیا انفلوئنس ہے. صحیح. لیکن یہ دیکھیے, انہوں نے سیالکوٹ کو اور گجرات کو میٹروپولیٹن سٹیز ڈکلیئر کرایا, اور گجرات کو ڈویژن بھی بنانا چاہتے ہیں. وہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, اور آئندہ جنرل الیکشن ان کے ذہن میں ہے. وہ کیسے اس میں شریک ہو سکتے ہیں, یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے, تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں آپ ملاقات ہو سکتی ہے. ملاقات تو بعض اوقات اس لیے بھی ہوتی ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ دوسرا فریق کا موڈ کیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا کیا موڈ ہے. دیکھیے, ان سے خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا, حکومت کی طرف سے میری اطلاع یہ ہے آج, تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم نے عامر خان کو اور وسیم نام ہے کیا جو وسیم اختر صاحب کو صرف ایک مینڈیٹ دیا تھا. کون سا؟ بلدیاتی الیکشن پہ. یہی فیصل سبزواری نے ایک پروگرام میں کہا آج بلدیاتی الیکشن کراچی کے مختلف پارٹیوں سے رابطہ کیا جائے. آپ کے ذہن میں نہیں کل انور مظہر صاحب نے کیا کہا, مظہر عباس صاحب نے کہا کہ یہ پارٹیاں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال کی پارٹی یہ مل کے ممکن ہے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ابھی سے تیاریاں تو ہو رہی ہیں بلدیاتی الیکشن سر پہ کھڑا ہے اور اس کے اختیارات کا بھی مسئلہ ہے اور ظاہر ہے یہ انہیں کچھ نہ کچھ تو وہ کرنا پڑے گا. تو وہ تو میری سمجھ سے بالتر ہے کہ وہ اس وقت, لیکن اگر بے دریغ سرمایہ خرچ کیا جائے گا اور بہت بڑی بڑی آفرز کی جائیں گی, جھوٹا لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے. صحیح, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک, کچھ پہ سکتا اس پورے سیاست کے اندر پاکستان کے حوالے سے ہارون صاحب عالمی طاقتیں یا عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کا رول کیا ہوگا, جھکاؤ کس کی طرف ہوگا, کیا رول ان کا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مطمئن تو آپ دیکھ رہے ہیں, باری باری دیکھ رہے ہیں. انڈیا تو بہت خوش ہوگا نواز شریف کے آنے پہ, بے پناہ ایک جشن آپ دیکھیں گے. وہ کہتے رہتے ہیں ہماری اس پہ بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ انڈیا کے خلاف کبھی بات نہیں کرتا. امریکہ بھی اس کو ہی پریفر کرے گا, اس لیے کہ اس کے ساتھ بات کرنا آسان ہے. عمران خان کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون چھپا تھا کہ امریکی وفد جب اس سے ملنے کے لیے گئے, وزیر اعظم نہیں بنے گئے تھے, تو افغانستان پہ ایک لیکچر انہیں سننا پڑا. دیکھو جو تو امریکیوں کا رویہ تو واضح ہے, جو بائیڈن نے فون کرنا پسند نہیں کیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک حلیف ہیں, چین کی طرف جا رہا ہے پاکستان, زیادہ قریب ہو رہا ہے, امریکی سے اندیشہ محسوس کرتے ہیں. قازقستان میں ان کی کوشش ناکام ہو گئی ہے, ایران سے تعلقات خراب ہیں, چین سے آویزش ہے, عرب ممالک چلے گئے ونٹر اولمپکس میں. اس کے باوجود جو بائیڈن نے فون نہیں کیا, فون کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی بڑا وفد نہیں بھیجا ہے. پاکستان نے روس کے ساتھ پاکستان کی قربت ہو رہی ہے تو امریکی تو اسی کو ترجیح دیں گے. چین البتہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے, وہ لمبی بہت دور اندیش لوگ ہیں, وہ اگلے 10 20 30 برس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے, ان کے ایک عالمی طاقت کے ساتھ آویزش ہے, وہ ایک بڑا خواب دیکھ رہے ہیں, اس میں ہیں وہ, اس میں کوئی مداخلت نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب یہ تو سیاست سے متعلق بات ہوگی, مگر جب آپ نے پلاننگ کی بات کی ہے تو پلاننگ کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی بڑی آگے تک کی پلاننگ کرتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق بات کرتے ہیں. اس وقت بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بھٹی صاحب یہ جو CBR امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا اسکینڈل ہے, ذرا اس کا بتائیے گا کہ یہ اسکینڈل ہے کیا, کتنے اربوں کا گھپلا ہوا, متاثرین کے حوالے سے کیا خبر ہے, کتنی بڑی یہ سوسائٹی ہے, اس کا ذرا ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کیجئے گا. سرور دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ملک بھر میں عوام کو اپنی رہائش کے لیے گھروں کی شدید قلت کا تو سامنا ہے, لیکن وفاقی دارالحکومت کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہاں پر لوگوں کی اپنی گھروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 2 ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے. ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ, جو کوآپریٹو ایکٹ کے تحت مختلف ہاؤسنگ سکیمز ہیں, ان میں لوگ فائلز خریدتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جب وہ ڈیولپ ہوگی انہیں یہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنانے کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ دوسری کیٹیگری ہے جو مختلف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, وہاں پر بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی بڑے بڑے اسکیم سامنے ہیں, لیکن یہ اسکیم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے CBR کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ, جہاں پر انفارچونیٹلی فیز 2 لانچ کیا گیا. تقریباً 2500 کنال پر مشتمل یہ اراضی کا اس پر اس نے ڈیولپ ہونا تھا, لیکن یہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے بڑے پیمانے کے اوپر بے ضابطگیوں کی شکایت تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے اوپر مختلف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو فورنزک آڈٹ کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن تمام کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آڈٹ ابھی بھی مکمل نہیں ہو سکا. اس کے اندر جن کا آڈٹ مکمل ہوا اس کے اندر CBR کا آڈٹ بھی شامل تھا, جس کے اندر ہوشربا انکشافات سامنے آئے کہ کس طریقے کے ساتھ غریب عوام سے جو اربوں روپے کلیکٹ کیے گئے تھے اس میں سے کروڑوں روپے کس بے دردی کے ساتھ استعمال کیے گئے, مختلف لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے, زمین حاصل نہیں کی گئی. 3 مختلف کمپنی سے معاہدے ہوئے, زمین لوگوں کو نہیں ملی. حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا جس سے لوگ متاثر ہوئے بھٹی صاحب؟ ایک منٹ. اچھا یہ دیکھیے CBR وہی ہے نا جو FBR ہے, یہ ایک زمانے میں اسے CBR کہا جاتا تھا.
یہ وہی ہے نا سی بی آر؟ جی بالکل وہی ہے، بالکل ہارون صاحب بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہی ہے جی بالکل. تو اس کا مطلب بہت پرانی سوسائٹی ہے، اس کا نام بدلے ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ ملازم ہیں ایف بی آر کے اب بھی یا سابق ملازم ہیں؟ دیکھیے یہ بہت پرانی سوسائٹی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے بھٹی صاحب؟ ملازمین کوآپریٹو ایکٹ، جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جی بہت پرانی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور 30 سال قبل بھی جن لوگوں نے فائل خریدی جو اس کے ملازم تھے، کچھ لوگوں نے مارکیٹ میں فائل بیچ دی، کسی اور پرائیویٹ شخص نے فائل خریدی، آج تک اس کو پلاٹ نہیں ملا. اگر ہم بات کریں فرنزک آڈٹ سی جہاں سے یہ اسکیم انرتھ ہوا، اس کے اندر حیران کن طور کے اوپر ابھی بھی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اسلام آباد میں، جس میں گلبرگ گرینز ہے، جس کے اندر ایف آئی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہ لوگ ان کے اداروں کے نام استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے. ان کی ابھی تک فرنزک آڈٹ نہیں ہوئے، اور جن اداروں نے فرنزک آڈٹ کرنے تھے ان ادارے کے ملازمین کو سینکڑوں پلاٹس دے دیے گئے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ایف آئی اے نے انکوائری کی، 16 مینجمنٹ جو 16 افراد تھے ان کے خلاف 85 کروڑ روپے کے نقصان کے شکایات اور الزامات ثابت ہونے کے بعد جو تحقیقات میں ہوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں الطاف بھٹ، ان کی گرفتاری ان کی نہیں ہو سکی تھی. اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے ضمانت کروا لی ہے. سیکرٹری جنرل جن کا نام چودھری نذیر ہے انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے. ٹھیکیدار لیاقت رانا جنہوں نے پیسے لینے کے باوجود زمین پرووائڈ نہیں کی انہیں بھی ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے. اوورال 16 افراد کا نام اس ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے. المیہ یہ ہے کہ کس بے دردی کے ساتھ عوام سے پیسے لیے گئے، 30 سال تک یہ پیسے ان کی یوٹیلائز ہوئے، ان کو پلاٹ نہیں ملا. جو بعد میں اپنے لوگ آئے منظور نظر ان کو کچھ پلاٹ دیے گئے، اور جن سے زمینیں خریدی گئیں ایف آئی اے نے اپنی ایف آئی آر میں اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جن لوگوں سے زمینیں خریدی گئیں مارکیٹ ریٹ کے مقابلے میں بہت ہائر ریٹ کے اوپر خریدے گئے. اور اس کے بعد کچھ الزامات یہ بھی ہیں کہ اس سوسائٹی کا ایک ایسا علاقہ جو کہ راولپنڈی کی حدود میں ہے، لیکن اس کو بھی اسلام آباد کی حدود میں شو کر کے ڈی سی آفس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بنیادی طور کے اوپر ڈی سی ریگولیٹر ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کوآپریٹو سوسائٹیز کا سالانہ بنیادوں کے اوپر آڈٹ کرے، اور اگر وہ ایفیکٹولی ڈی سی آفس اپنا رول پلے کرے جو وفاقی حکومت کی کمٹمنٹ تھی 50 لاکھ گھروں کی تعمیر سے متعلق، گھر فراہم کرنے سے متعلق، وہ خواب تو ادھورا ہی رہے گا. لیکن کوآپریٹو ایکٹ کے تحت لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے تھے، لیکن کچھ سوسائٹیز کے اندر ایسے مسائل ہیں جس نے پورے کوآپریٹو ایکٹ کے تحت بننے والی سوسائٹیز کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان عائد کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی کاوش تھی، لیکن اس کے مطابق اکراس دا بورڈ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آڈٹ ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی تقریباً 50% ہاؤسنگ سوسائٹیز کوآپریٹو ایسی ہیں جن کا فرنزک آڈٹ نہیں ہوا، جہاں پر اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور کے اوپر وہاں پر بھی کروڑوں روپے کے اسکیم موجود ہیں. زمین کی خریداری میں، خرد برد میں، پلاٹس کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج کرنے سے، ٹھیک ہے بھٹی صاحب، یہ کتنے کنال کی اور یہ کتنے سالوں سے یہ پورا دھندا چل رہا ہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سی بی آر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اسکینڈل کے حوالے سے سہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر جو لوگ اس اسکینڈل کی وجہ سے متاثرین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، کتنا انویسٹ کیا، کب سے انویسٹ کیا اور اب تک پلاٹ ملا یا نہیں ملا. اس وقت ہمارے ساتھ سردار محمد یاسر صاحب بھی موجود ہیں، یہ متاثرین میں شامل ہیں. محمد شوکت صاحب بھی موجود ہیں. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سردار محمد یاسر صاحب، مجھے آپ سے میں شروع کرتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنی رقم ادا کی، کب سے آپ نے اس پلاٹ کے حوالے سے رقم ادا کرنا شروع کی، اور ابھی حالیہ سچویشن کیا ہے آپ کی؟ السلام علیکم. بہت میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں بلا کے سی بی آر کا جو سکینڈل ہے اس کو بنقاب کرنے کی کوشش کی ہے. میرے تقریباً اپنے اور اپنے رشتہ داروں اور انویسٹرز کے تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ تقریباً 85-90 پلاٹس ہیں جو ہم نے 2007 میں، 10 میں اور 12 میں پرچیز کیے. ہوا یہ کہ 2012 سے لے کے 2022 تک سی بی آر سوسائٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا نام ہے الطاف بٹ، اور یہ انڈین نیشنل ہے، پاکستانی نہیں ہے. اس کو وہاں سے مائیگریٹ کیا گیا ہے کہ سی بی آر میں ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے اور یہاں پہ آئیں اور صدارت اپنی لیں. یہ بڑے طریقے سے ایک تو الیکشن چوری کر لیتا ہے، اور چوری کرنے کے بعد لوگوں کو دھمکا کے ان کو لیٹر مختلف بھیج کے کہ ڈیوز جمع کروائیں. جب لوگ غریب عوام اپنا، بعض لوگ اپنے گھر، اپنا سونا بیچ کے ڈیوز جمع کرواتے ہیں، تو یہ ڈیوز لے کے اپنی ایک ناکام، ان پڑھ، جاہل انتظامیہ کے ساتھ
ان کا پیسے اپنی زمینیں لے کے اپنے ٹھیک ہے۔ پروجیکٹ یہ بناتا ہے، جس میں سے ایک لترار روڈ پہ پروجیکٹ بنایا اور ایک گلبار کے پاس، ٹھیک ہے، جو لیکن پوری سردار طریقے صاحب سے آپ مجھے ناکام یہ ہو چکے بتائیے گا، ہیں۔ اور بالکل تیسرا، ٹھیک ہے سردار صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اب تک کتنا پیسہ وہاں پر ڈوبا ہوا ہے، آپ کا کتنا پیسہ ہے جو اس وقت ڈوب چکا ہے، اور ابھی آپ کے پلاٹس کی سچویشن کیا ہے، یہ مجھے پلیز آپ بتائیے گا۔ ہم نے تقریباً 2012 میں 10 سے 12 کروڑ روپیہ دیا تھا جو ڈیوز میں، اور ابھی جو 2012 کے بعد 2022 آ گیا، آفٹر 10 ایئر ہمیں نہ پلاٹ مل رہے ہیں، اور کچھ کا بتایا جاتا ہے کہ وہی جو رانا لیاقت جس کی پٹی صاحب بات کر رہے تھے، لینڈ پرووائیڈر ہے، اس کو پلاٹ بغیر بتائے، کچھ میرے انویسٹر بائر امریکہ میں تھے، وہ چونکہ بائر تھے تو وہ بغیر بتائے اس کے نام پلاٹ الاٹ کر دیا۔ اس کی میں نے اپلیکیشن ایف اے اے میں دی ہے، جس پہ وقار چوہان صاحب نے ایکشن بھی لیا ہے، پرسوں میں گیا تھا انکوائری پہ۔ تو یہ بغیر بتائے جو اچھے پلاٹ جو ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ لوگوں اچھا، کو میں بغیر آپ سے بتائے بات کرتی ہوں، مزید کنٹینیو کرتی ہوں، بالکل سردار صاحب میں آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں۔ محمد شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی متاثرین میں شامل ہیں۔ شوکت صاحب آپ مجھے بتائے گا کہ آپ نے کتنا انویسٹ کیا، کب سے انویسٹ کیا، اور ابھی آپ کو پلاٹ ملا یا نہیں ملا، کیا معاملہ ہے یہ؟ میں نے پلاٹ لیا تھا سن 2012 میں کسی سے، وہ جس بندے سے میں نے لیا تھا اس نے تقریباً 1990 میں لیا تھا۔ تو ہم جاتے ہیں، وہ لیٹر انہوں نے بھیجا کہ آپ کا بلاک نمبر اور پلاٹ نمبر، جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، کہتے ہیں آپ کی ادھر جگہ نہیں ہے، ابھی وہ تیار ہی نہیں ہوئی۔ ہم سخت پریشان ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، بہت شکریہ، بات واضح ہو گئی۔ اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، 10,000 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، اور حکومت اندھی ہوئی بیٹھی ہے۔ وہ بڑے چیئرمین صاحب نیب کے دعوے کرتے ہیں ہم نے پیسے دلوا دیے، ایک نہیں ہے۔ اس ملک میں کسی میں دم ہی نہیں ہے بڑے پراپرٹی جو مافیاز ہیں ان کے خلاف بات کرے۔ یہ صرف شاید 92 واحد ہے، ایک آدھ شاید کوئی اور ایسا چینل ہوگا جو اتنی جرات کر رہا ہے، جو یہ نہیں کرتا کہ وہ ان کی جرائم پیشہ مافیاز کے اشتہار قبول کرنے سے انکار کر دے۔ ٹھیک ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کبھی کسی پولیٹیکل، میں جانتا ہوں کہ مافیاز کے لوگ وزیر اعظم سے ملتے ہیں اور آزادی کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو چکمہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے نائبین اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ پارٹی کے بڑے وفادار اور مخلص ہیں، کسی ایک کا رونا تھوڑی ہے بھائی۔ اگر آپ اس کا کوئی سسٹم بناتے کیوں نہیں ہے؟ یہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کیوں نہیں انکریج کرتے؟ حکومت زمین ایکوائر کر کے صوبائی حکومت دے سکتی ہے، جو ڈنگ کے لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی ایماندار آدمی ملا؟ اتنے بڑے بڑے دعوے تھے، ہماری زبردست ٹیم ہے، اور یہ اور وہ، آخر میں آپ کو ایک بزدار ملا اور اس کماش کے لوگ ملے، اور کوئی احتساب جو ہے وہ صرف سیاسی مخالفین کا ہوتا ہے۔ اپنے لوگوں کا بھی تو احتساب کرے۔ ہانو صاحب نہیں، اور ان کا کرے، ہزاروں ارب روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ چند سوسائٹیاں جنہیں وزیروں کے انعام دے رہے ہیں اس ملک میں نے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں دیکھی ہیں، اگرچہ چند یہ کی ہیں جو میرے علم ہے، جو ہمیشہ وقت پہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، تو وقت بھی ختم ہو گیا ہارون صاحب، لیکن لیکن انکریج کرنے کا کوئی بندوبست نہیں، اور جرائم پیشہ کو آپ پوچھتے نہیں ہیں، اور وہ آزادی کے ساتھ آپ کے ساتھ مل بھی رہے جو ہیں۔ ٹھیک کام کرتے ہیں ان کی کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، وزیروں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔